बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी हिंदी मसीह के बारे में बात करते चले आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर एक अजीब किस्म का फ़लसफ़ा और उनकी तहरीरों के अंदर एक अजीब किस्म की बात हमें नज़र आती है कि वो हर बात के माने या उसकी तशरीह या उसको जो एक ख़ास मुकाम देते हैं, वो अपनी एक ज़हनी इख्तरा से वो चीज़ें लेके आते हैं और वो जब उसको मुतारफ़ कराते हैं तो उनका तकाज़ा ये होता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसको उसी तरह से माना जाए। उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में बड़ी दावे किए कि मैं फ़लाँ हदीस, फ़लाँ तहरीर, फ़लाँ कुरानी आयत के मुताबिक, उनके नज़दीक, उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उनका मुकाम ये बनता है, लिहाजा आपको ये काबिल कबूल होना चाहिए। जितना भी हम उनकी तहरीरों को पढ़ते हैं, अजीब सूरत हाल, अजीब किस्म की उनकी तहरीरें और उनके मानी और मफाहीम हमारे सामने नज़र आते हैं। ये उनके ज़हनी खलफशार का नतीजा था या हकीकतन वो एक ऐसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला थे कि वो इन चीज़ों को इसके अलावा किसी और नज़र से न देख सकते थे या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था। ये आप उनकी तहरीरें पढ़ें तो आपको ये चीज़ जो है खुद फैसला करना होगा कि वो किस मुकाम पर थे। मिर्ज़ा साहब को जो मैं एक चीज़ उनकी तस्लीम करता हूँ कि वो अल्फाज से खेलना जो है वो खूब जानते थे, इसलिए मैं उन्हें प्लेयर ऑफ द वर्ड्स कहता हूँ कि वो अल्फाज के खिलाड़ी हैं, कि उन्हें पता है अल्फाज को किस तरह से तोड़ना है, अल्फाज को किस तरह से किस बहाव में लेके चलना है, इसको क्या रंग देना है, इसके बारे में वो बड़े माहिर थे। और उनकी ये जो शातराना और माहराना जो चालें हैं वो उनकी तहरीरों से साफ आया हैं। आइए इसी तरह की आज एक और तहरीर आपके सामने रखता हूँ जिसमें वो मक्का के जो है उसका तयन कर रहे हैं कि मक्का का मुकाम क्या था। मिर्ज़ा साहब से सवाल एक होता है कि आपने हज क्यों नहीं किया या आप हज पर क्यों नहीं जाते, तो उसके बारे में वो जवाब देते हुए कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास ज़्यादा राह ना हो, कि पैसे ना हो तो वो नहीं जा सकता। इसके अलावा दूसरी और भी वजूहात है और उन वजूहात में से एक वजह यह है कि वो जगह जहाँ पर अमन ना हो या फितना की जगह हो तो वहाँ नहीं जाया जाता। उसके बारे में बात करते, ये मैं हवाला कोट करूँगा उनकी किताब अय्याम सुलह से, जो कि रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 14 के अंदर है और जिल्द 14 का सफ़ा नंबर 415 है। The volume 14 and the page 415 किताब है अय्याम सुलह। वहाँ पे आपसे ये सवाल किया गया कि आपने अंदर इस्तात रखते हुए भी क्यों हज नहीं किया, तो उसमें आप फरमाते हैं जब राह में या खुद मक्का में अमन की सूरत न हो, अल्लाह ताला फरमाता है मन इस्ता अलैह सबीलन। अजीब हालत है कि एक तरफ बद अंदेश उलमा मक्का से फतवा लाते हैं कि ये शख्स काफिर है और फिर कहते हैं कि हज के लिए जाओ, और ख़ुद जानते हैं कि जब मक्का वालों ने कुफर का फतवा दे दिया तो अब मक्का फितना से खाली नहीं, और खुदा फरमाता है जहाँ फितना हो उस जगह जाने से परहेज करो। सो मैं नहीं समझ सकता कि ये कैसा एतराज़ है। इन लोगों को ये भी मालूम है कि फितना के दिनों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हज नहीं किया। अब मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि मक्का वालों ने इनके बारे में कुफर का फतवा दे दिया और कुफर का फतवा दिया तो मक्का जो है वो फितना की जगह बन गई, और आगे ये कि अल्लाह ताला कहता है कि उस जगह जाने से परहेज़ करो जहाँ फितना हो। जो जगह फितना की हो जाए वो वहाँ पे जाने से परहेज़ करो। फिर आगे चल के थोड़ा सा उसी सफ़ा के ऊपर आगे चल के लिखते हैं
کہ مکہ میں عنان حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ان مکفرین کے ہم مذہب ہیں۔ جب یہ لوگ ہمیں واجب القتل ٹھہراتے ہیں تو کیا وہ لوگ اعزاز سے کچھ فرق کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ، پس ہم گناہگار ہوں گے اگر دیدہ دانستہ تہلکہ کی طرف قدم اٹھائیں گے اور حج کو جائیں گے، اور خدا کے حکم کے برخلاف قدم اٹھانا معیشت ہے۔ حج کرنا مشروط بشرائط ہے، مگر فتنہ اور تہلکہ سے بچنے کے لیے قطعی حکم ہے جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں۔ اب مکہ کو مرزا صاحب، یہ ان کی کتاب جو ہے 1899 میں لکھی گئی۔ 1899 تک مرزا صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مکہ سے علماء نے، لوگوں نے، یا جو بھی مرزا صاحب کے اس وقت کے مخالفین، انہوں نے مکہ سے فتویٰ حاصل کیا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ واجب القتل ہیں، تو چونکہ وہاں سے فتویٰ جاری ہو گیا، ان کو کافر قرار دیا گیا، تو وہ جگہ فتنہ ٹھہر گئی، امن کی جگہ نہ رہی، وہ فتنہ کی جگہ ہو گئی۔ یہاں پہ ایک چیز سوچئے گا کہ مرزا صاحب نے قادیان سے تمام مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ کافر ہیں یہ فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اگر مرزا صاحب کے معیار کو لیا جائے تو قادیان اس سے بڑی فتنہ کی جگہ ٹھہرتی ہے، اور قادیان کو مرزا صاحب کے ماننے والے دارالامن کہتے ہیں، دارالامان۔ اور آج بھی آپ ان کے جلسوں میں، جلوسوں میں جو نعرے ہیں وہ آپ سنتے ہوں گے، قادیان دارالامان زندہ باد کے نعرے، جو کہ ہندو اور سکھوں کے قبضے میں ہے، جہاں پر مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کی حیثیت مکہ کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتی۔ مکہ اب آگے چلیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ انہی کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ اس احمدیہ کلٹ کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں، وہ مکہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یا تو باپ بیٹے نے کے اندر کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے، بیٹے نے باپ کو پڑھا ہی نہیں ہے، یا بیٹا جو ہے وہ باپ سے اتفاق نہیں کر رہا۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو نہیں پڑھا کہ باپ کا مکہ کے بارے میں کیا خیال ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے اس بارے میں اتفاق ہی نہیں رکھتا۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے، کیونکہ یہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں حوالہ ان کا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مکہ کو مطلب وہذا بلد الامین کے نام سے، کہ یہ جو جگہ ہے یہ امن والے شہر کہہ کے مکہ کو پکارتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ان کے مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود اپنی تفسیر صغیر کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ یہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے تفسیر صغیر کا 834، یہ ہے سورہ ال-3۔ یہاں پہ لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود، یعنی مکہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے امن والا قرار دیا تھا، جس پر ہزاروں سال گزر گئے تھے، لیکن باوجود اس کے عرب لوگ اب تک اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مکہ سے تعلق رکھنے والا مذہب سچا ہے، چنانچہ آخر مکہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور اسلام ہی مکہ کا مذہب کہلایا، اور پھر مسلمانوں کے تعلق کی وجہ سے مکہ کو ایک اور نیا امن ملا جو آج تک چلا آتا ہے۔ یہ چیز قابل غور ہے کہ جو امن ملا وہ آج تک چلا آتا ہے، بلکہ وہ امن ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسے نصیب نہ تھا۔ اب عزیزان، یہ چیز کو دیکھیے، غور کیجئے اس کے اوپر کہ مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام احمد قادیانی کے صاحبزادے جو ہیں، یہ تفسیر صغیر مرزا صاحب کی وفات کے بعد لکھ رہے ہیں۔
وہ کتاب 1899 میں مرزا صاحب اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں. یہ مرزا صاحب 1908 کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور مرزا بشیر الدین محمود 1914 میں گدی سنبھالتے ہیں اپنے باپ کی، اور اس کے بعد یہ تفسیر صغیر لکھی جاتی ہے. یہ 35 میں لکھی گئی، یہ 22 میں لکھی گئی، یہ 50 میں لکھی گئی، جو بھی ہے، لیکن مرزا صاحب کی وفات کے بعد ہے. اور بیٹا تسلیم کر رہا ہے کہ آج تک، یعنی جس وقت وہ یہ اس کو ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی تشریح دے رہے ہیں کہ یہ امن والا شہر ہے. حالانکہ چاہیے انہیں تھا کہ اگر یہ کسی وقت بھی یہ مکہ جو ہے فتنہ کی جگہ قرار پائی، جہاں پہ امن نہ رہا ہو، تو اس کو یہ چیز تھوڑا سا بھی بتاتے، جو کہ انہوں نے قطعی طور پہ اس کے بارے میں ذکر تک نہیں کیا، جو چیز ثابت کرتی ہے کہ مکہ ہمیشہ سے، جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو امن والا شہر قرار دیا ہے، وہ امن کی جگہ. اب مرزا صاحب نے جو کہا کہ اس کو فتنہ، وہ اس وجہ سے کہ مرزا صاحب کے کافر ہونے کا فتویٰ جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوا بقول مرزا صاحب کی. تو جہاں سے کفر کا فتویٰ جاری ہو وہ جگہ فتنہ کی ہوتی ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ قادیان سے، جس کو دارالامان کہا جاتا ہے، مرزا صاحب نے 1.6 بلین مسلمانوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے. آج بھی مکہ مسلمانوں کے قبضے میں. رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کی ذات اقدس سے لے کے آج تک مکہ کسی غیر مسلم کے، کسی مشرک کے، کسی کافر کے قبضہ میں نہیں گیا. اس کی حرمت، اس کی حفاظت اور اس کے رہائشی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. جس کو ہندی مسیح مرزا غلام احمد قادیانی، جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ بعثت ثانیہ قرار دیتے ہیں، وہ اپنے اس قصبہ کو جسے قادیان کہتے ہیں اور دارالامان کے نام سے کہتے ہیں، وہ شروع سے لے کر اب تک، آج کی تاریخ تک، آج مارچ کی 31 تاریخ ہے اور سن 2011 تک وہ ہندوؤں اور سکھوں کے قبضے کے اندر ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ہے وہ فتنہ کی جگہ نہیں ہے. اس کو کیسے ہم امن کا شہر قرار دیں؟ جو شخص یہ یقین، یہ ایمان رکھتا ہو کہ قرآن جس شہر کو امن کی بستی قرار دے رہا ہے وہ اس کو فتنہ کی جگہ قرار دیں. احمدی دوستو، فیصلہ آپ خود کیجئے گا. میں آخر پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابیں ضرور پڑھیں. دوسری بات میں عرض کروں کہ کچھ کام کی زیادتی، کچھ میری دیگر مصروفیات کی وجہ سے میں نے اپنے جو ٹیم کے ارکان ہیں ان سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ بھی اب ویڈیوز میں باقاعدہ عملی طور پہ حصہ لیں. تو بہرحال میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور اس چیز کا احساس کیا. تو آپ دوستوں کو آئندہ ہماری ٹیم کے دوسرے ارکان کی بھی ویڈیوز جو ہیں، اگر مطلب میرے کسی وقت یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ مطلب میں اس بنیاد پہ کہ جیسے پہلے دے رہا تھا وہ نہیں، تو ان کی ویڈیوز آئیں گی تو وہ مطلب میری اس چیز کو پوری کرتے رہیں گے کہ مطلب میری ویڈیوز آتی رہیں گی انشاءاللہ جب تک میرا سانس جاری ہے. لیکن اب ہماری ٹیم کے دوسرے ارکان کی بھی ویڈیوز آپ کو سننے میں ملیں گی، تو آپ وہ ہمارے ہی اسی چیز کی، یہ اسی سلسلے کی، اسی کڑی کے وہ سلسلہ ہوگا ہمارا. تو آپ ان کو بھی، ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے گا، ان کو بھی دیکھیے گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے.